पांचवी चीज फरमाते हैं, पांचवी नसीहत ये है कि ज्यादा हंसा ना करो, क्योंकि ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है। ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, ज्यादा ना हंसा करो। लेकिन आज तो हंसने का एक ट्रेंड चल गया है, जोक सुना के हंसाना, झूठे सच्चे कुछ भी, रील बनाना, कोई गिर गया उसके साथ हमदर्दी बाद में होती है, पहले उसकी रील बन जाती है, उसका वीडियो बन जाता है। कोई गलती से किसी के मुंह से कुछ निकल गया, उसकी बात को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों पर हंसना छोड़ दो, तुम्हारा दिल मुर्दा होने से बच जाएगा। किसी के गिरने पे हंसते हैं तो वो लौटकर हमारी तरफ ही आएगी। किसी के कारोबार में नुकसान पे हंसते हैं तो वो नुकसान हमारे कारोबार में भी हो सकता है। और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, मन ज़ुहक़ा, जो बंदा किसी पर हंसता है, किसी की कमजोरी पर, किसी के नुकसान पर, किसी के ऐब पर, आका फरमाते हैं ज़ुहक़ा, वो जरूर उस ऐब पर हंसा जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज के इस जुमअतुल मुबारक के दर्स में खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरह गाशियात की आयत नंबर 21 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक़ पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ऐ हबीब मेरे बंदों को आप याद दिलाइए, मेरे बंदों को आप नसीहत कीजिए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, इसलिए कि आप नसीहत करने वाले बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी सरजमीन, इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार बंदे रहते और बसते हैं, और हर बंदे की आइडियोलॉजी, उसका अकीदा, उसका नज़रिया मुख्तलिफ है। लेकिन अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और ईमान वाले बंदे वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। बंदे तो बहुत हैं, लेकिन ईमान वाले बंदे वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। उसके बाद जो अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है उसे समय कबूलियत के साथ सुनते हैं। उसके बाद जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात होते हैं, फ़राइज़ होते हैं, उसको मानते हैं और मुकम्मल तौर पर उस पर अमल की कोशिश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने मोमिन बंदों की जो निशानी बयान करता है, पहचान बयान करता है, इको हो रहा है ना, पहचान बयान करता है, वो यही बयान करता है कि जो ईमान वाले बंदे होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनते हैं और अच्छी तरीके से उन बातों पर अमल भी करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने हबीब को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। फरमाया हबीब आप मेरे बंदों को याद दिलाइए, आप मेरे बंदों को नसीहत कीजिए, क्योंकि इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इसलिए कि आपका जिक्र, आपकी नसीहत वो बंदों को, मोमिनीन को बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है, बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस हुक्म पर हुजूर ने अमल करते हुए सारी ज़िंदगी अल्लाह के भूले हुए बंदों को, अल्लाह के बिसरे हुए बंदों को पूरी ज़िंदगी अल्लाह याद दिलाते रहे और उनको नसीहत करते रहे पूरी ज़िंदगी। तो आज के इस दर्स में मैं आप हजरात के सामने हुजूर की उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत जो 5 नसीहतों पर मुश्तमिल है पेश कर रहा हूँ। बड़े तवज्जो के साथ समाअत करें। 5 नसीहतें हैं और ये नसीहत हजरत क्या कहते हैं, सिहा सित्ता की सही किताब सही तिरमिज़ी में दर्ज है, और इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? जिन्होंने पूरे सहाबा में से सबसे ज्यादा हुजूर से हदीसें रिवायत की हैं, वो है हजरत अबू हुरैरा। तो जरा अंदाजा करें उनकी याददाश्त कितनी मजबूत रही होगी, उनका हाफिजा कितना कवी रहा होगा कि पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा उन्होंने हदीस को रिवायत किया है। अब जरा सोचें कि ऐसा हाफिजा, ऐसी याददाश्त की कुव्वत उन्हें कैसे मिली। खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हुए। अर्ज किया, हुजूर मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, मगर वो बातें और बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, याद कर भी लेता हूँ, मगर वो बातें मुझे बाद में याद नहीं रहती। तो हुजूर मुझे हाफिजे की नेमत अता कर दीजिए। जरा सोचिए, सहाबी उस नबी के पास जा रहे हैं, उस रसूल के पास जा रहे हैं जो आए हैं शरीयत लेकर, अल्लाह की तरफ से बंदों के पास आए हैं शरीयत लेकर। सहाबी जा उस नबी के पास रहे हैं जो शरीयत लेकर आए हैं और मांगने क्या जा रहे हैं कि मुझे हाफिजे की नेमत अता कर दीजिए।
اسے پتا کیا چلتا ہے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ اب ہماری زبان میں کہیے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں کو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ پاس نہ رکھ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس بات کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے حافظے کی نعمت عطا کر دیجئے۔ تو اب حضور کا جواب سنیے، حضور نے فرمایا اچھا تو اپنی جو چادر ہے اسے میرے سامنے پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً اپنی چادر کندھے سے اتارتے ہیں اور اس چادر کو حضور کے سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ وائی نہیں پوچھتے، یہ کیسے ہوگا نہیں پوچھتے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور کے حکم کے بعد وائی بٹ کیوں کیا پوچھنا، یہ ایمان میں خلل ہوتا ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور کا حکم ہم سن لیں تو فوراً اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں، یہ ایمان کا کمال ہوتا ہے۔ تو فوراً اپنی چادر حضور کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے بچھا دی۔ پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی کالی کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ باہر آئے۔ حضور نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ان ہاتھوں کو اس خالی چادر کے اندر ایسے الٹ دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر خالی چادر کے اندر الٹ دیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ دنیا نے دیکھا جب حضور کے ہاتھ نکلے تھے چادر سے خالی تھے، جب ہاتھ اٹھے تھے خالی تھے، جب پلٹے تھے خالی تھے، مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وما نسیت شیئا سمعته بعد، فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے حضور سے جو بات بھی سنی مجھے آج تک کبھی وہ دوبارہ بھولی نہیں۔ یہ حضور کا کمال ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ۔ پھر وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا، وصال ختم ہو گئے، وہ ابھی ایمان لانے کا موقع نہیں آیا تھا، ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ کی ماں نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور پرورش کرتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو صحابہ اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے ان صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اصحاب صفہ کسے کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ ان کو کہتے ہیں جن کا مقصد ہی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا تھا، دوسرا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، نہ کل کیا کھاؤں گا، رات میں کیا کھاؤں گا، شادی کروں گا تو بیوی کو کیا، کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اصحاب صفہ کا کام تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی تو ناراض رہا کرتی تھی، ہر وقت برا بھلا کہا کرتی تھی، یہ کیا تم جوگی ملنگ بن گئے ہو، ہر وقت جو ہے لگے رہتے ہو، ابھی ایمان کی لذت ان کو پتہ نہیں تھی، اس لیے یہ باتیں کہتی تھی۔ ایک دن زیادہ سخت ماں نے باتیں کہی، حضور کے بارے میں بھی کہہ دیا انہوں نے، تو روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار و قطار حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے ماں کی شکایت نہیں کی کہ ماں ایسی کہتی ہے، ایسا کہتی ہے، ویسا کہتی ہے، شکایت نہیں کی، بلکہ بس اتنا کہا کہ حضور میری ماں کے لیے ایمان کے ہدایت کی دعا کر دیں، بس ان کے ہدایت کی دعا کر دیں، اتنا کہنا تھا۔ حضور کے ہاتھ اٹھے اور حضور نے فرمایا اللہم اہدا ام ابی ہریرہ، مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنا منہ سے حضور کے نکلنے کی دیر تھی، حضرت ابو ہریرہ اتنے خوش ہوئے، فوراً حضور کی مجلس سے نکلے اور گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کسی نے روکا اتنی جلدی کیا ہے، کیوں اتنا بھاگ رہے ہو، کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کے در سے اپنے گھر پر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت اس مقام پر بڑی پیاری بات کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ فرماتے ہیں دوڑ کر گھر کے پاس پہنچے، دروازہ بند تھا اور نالی سے پانی تازہ تازہ بہ رہا تھا۔ آپ نے دروازے کو دستک دی، امی، اندر سے آواز آئی بیٹا رکو ابھی آتی ہوں۔ یہ لہجہ جو سنا ابھی آتی ہوں، سمجھ گئے کہ مجھ سے پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی ہے، کیونکہ جو صبح کا لہجہ تھا وہ بڑا سخت تھا، بڑا ٹائٹ تھا، اب جو لہجہ تھا بڑا نرم تھا، سمجھ گئے کہ مجھ سے پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، دروازہ کھولتے کھولتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، بات بھی نہیں کی، دروازہ کھولتے کھولتے ماں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل اتنا خوش ہوا کہ وہاں رکے نہیں، دوڑ کر حضور کی مجلس میں دوبارہ آئے اور فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑ کر آئے، وہ اب کی من الفرحت، اور خوشی سے پھر رونے لگے۔ پہلے رو رہے تھے تو غم سے رو رہے تھے، اب رو رہے ہیں تو خوشی سے رو رہے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، میری ماں مسلمان ایمان والی بن گئی ہے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا
अबू हुरैरा को और अबू हुरैरा की माँ को अपने मोमिन बंदों में कबूल फरमा। फिर दुआ की कि मौला कयामत तक आने वाले बंदों के दिलों में अबू हुरैरा की भी माँ की भी दोनों की मोहब्बत को पैदा फरमा। यही वजह है कि 14 सदियां गुजर गए हैं, हम अबू हुरैरा को जानते भी नहीं हैं, उनकी माँ को जानते भी नहीं है, फिर भी उनकी बात को सुन रहे हैं तो आंखें नमनात हो गई हैं। ये हुजूर की दुआ का असर है कि ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ और अबू हुरैरा की मोहब्बत को मोमिन के दिलों में पैदा फरमा। तो वही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हुजूर की खिदमत में बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमाती मैं यामलु बिहिन्ना। तुम में से कौन शख्स है जो मुझसे नसीहतों को ले, उस पर अमल करे और उसको दूसरों तक पहुंचाए? तुम में से कौन है ऐसा शख्स जो ये काम करेगा? फ़क़ाल अबू हुरैरा अना या रसूलल्लाह। फौरन हजरत अबू हुरैरा ने अपना हाथ उठा दिया, कहा हुजूर ये शर्फ मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये काम मैं करूंगा कि मैं आपकी बातों को सुनूंगा, याद रखूंगा, खुद अमल करूंगा और दूसरों तक उन बातों को पहुंचाऊंगा। तो अब हुजूर ने क्या किया सुनिए। फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्दा ख़म्सन। हुजूर ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और 5 तक हुजूर गिनने लगे। 1 2 3 4 5 इस तरह हुजूर गिनने लगे और 5 नसीहतें हुजूर ने मुझे फरमाई। अब वो नसीहतों को तवज्जो से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं वो नसीहतें ऐसी नसीहतें हैं कि जिन पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, बामुरादी भी मिलेगी और आखिरत में अल्लाह रसूल की रजा भी मिलेगी। ऐसी ये 5 नसीहतें हैं। पहली नसीहत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम करते हैं, फरमाते हैं इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। फरमाया अबू हुरैरा जो चीजें अल्लाह ने हराम की हुई हैं उनको तू छोड़ दे। तकुन आबदन नास, तू अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने जो चीज हराम की है, अल्लाह की हराम की हुई चीज को करना छोड़ दे, तू सारे बंदों में इबादत करने वाला बन जाएगा सबसे ज्यादा। हम और आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा इबादत वाला कौन है? जो सबसे ज्यादा सजदे में सर को रखे वो सबसे ज्यादा इबादत गुजार है। जो हर वक्त सर पे टोपी पहना रहे, हाथ में तस्बीह पकड़ा रहे, जो हर वक्त मस्जिद के कट्टे पे बैठा रहे, भले दुनिया की गिबत क्यों ना करता हो, रोजे पे रोजा नफली रखता रहे और दुबला हो जाए, हम समझते हैं वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। मगर आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा इबादत करने वाला बंदा वो है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से सबसे ज्यादा बचता है, सबसे ज्यादा बचता है। और हमारा हाल क्या है? हमारे मुआशरे में इस बात की कमी नहीं है कि हम और आप, हमारे मुआशरे में रहने वाले लोग नमाज़ी भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं और उसी को इबादत समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक तरफ नमाजों पे नमाजें पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ झूठ भी बोल रहे हैं। एक तरफ नमाजें भी पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ माल में मिलावट भी कर रहे हैं, कारोबार में 2 नंबरी भी कर रहे हैं। एक तरफ रोजा भी रख रहे हैं और दूसरी तरफ बहनों के, भाइयों के हक को दबा भी रहे हैं, विरासत में उनका हक दे भी नहीं रहे हैं। एक तरफ तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के दिलों को भी दुखा रहे हैं। ये इबादत का हक नहीं है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बच जाओ, अल्लाह की हराम की हुई चीजों को करना छोड़ दो, तुम सारे बंदों में सबसे ज्यादा इबादत करने वाले शुमार किए। और हम क्या है? इबादत एक तरफ, गुनाह एक तरफ, नमाजें भी चल रही हैं, गुनाह भी चल रहा है, नेकी भी चल रही है, साथ में बदी भी चल रही है। ये हमारा हाल हो गया है। ऐसा ही है जैसा हमारे सामने दूध का प्याला हो, बड़ा सफेद, पाक, शफाफ, सफेद, पाक है कि नहीं वो, लेकिन अगर उसमें कोई एक कतरा शराब का मिला दे या एक कतरा पेशाब का मिला दे, क्या वो अब भी साफ रह जाएगा? पीने के लायक रह जाएगा? हमारा भी बिल्कुल यही हाल है। नमाजों पे नमाजें पढ़ रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हराम रोजी खा रहे हैं। और हराम रोजी का असर इतना है कि अगर बंदा एक लुक़्मे हराम खा लेता है तो 40 दिन तक इबादत का जो नूर है, इबादत का जो असर है, वो बंदे से दूर हो जाता है। इबादत कबूल नहीं होती या इबादत फर्ज अदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा समझेंगे तो फिर सोचेंगे कि यार हराम तो छूट नहीं सकता, अब छोड़ो, नमाज भी क्या फायदा नमाज पढ़ के, ऐसे ही दिमाग में आएगा ना। फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन सजदे का जो नूर है, नमाज की जो मिठास है, इबादत की जो हलावत है, जिसकी वजह से बंदे के दिल में ईमान बढ़ता है, वो हलावत खत्म हो जाती है 40 दिन तक अगर एक लुकमा भी हराम का खाएंगे तो। यही वजह है कि आज इबादत पे इबादत हो रही है। हर साल उमरा पे जा रहे हैं, हर साल हज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, हर नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन दिलों में इबादत का नूर नहीं उतर रहा है, इबादत का असर नजर नहीं आ रहा है। रोजा दिल में नूर पैदा करता है, खाना काबा का तवाफ करना ईमान को मजबूत करता है, लेकिन तवाफ पे तवाफ करने के बावजूद, हजरे अस्वद को बार बार छूने के बावजूद
ایمان میں وہ قوت پیدا نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ہم نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کرنا چھوڑا نہیں ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کرنا چھوڑ دو، تم سارے بندوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. پھر دوسری نصیحت سن لیجئے، وارض بما اقسم اللہ لکا، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تیرے لیے طے کر دیا ہے، تو اس سے راضی ہو جا. تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. جو اللہ نے تیرے لیے طے کر دیا ہے اس کو قبول کر لو، اس سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں کہلاؤ گے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، سب سے زیادہ سوکار کون ہے؟ سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے نام پر سب سے زیادہ پلاٹ ہو، جس کی بہت بڑی جائیداد ہو، جو بڑے بنگلے میں رہتا ہو، بڑے روپے پیسے کا مالک ہو، جس کا بینک بیلنس بہت لمبا ہو، چوڑا ہو، وہ سب سے زیادہ غنی ہے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ لوگوں میں غنی بن جاؤ گے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا بھی حاصل کرتا ہے اس کا پیٹ غنی نہیں ہوتا. جہنم کی ایک صفت ہے، قرآن بیان کرتا ہے، حل من مزید، حل من مزید. جہنم کہتی ہے اور ڈالو میرے اندر، اور ڈالو میرے اندر. یہی حالت ہرس رکھنے والے انسان کی ہوتی ہے، وہ ہر وقت حل من مزید، اور مل جائے اور مل جائے. اور حضور فرماتے ہیں انسان کی ہرس ایسی ہے کہ اگر اسے ایک پوری وادی سونے سے بھری ہوئی دے دی جائے تو وہ لے کر دوسری کی طلب کرنے لگتا ہے. تو انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی مگر یہ کہ بندہ راضی ہو جائے. بندہ راضی ہو جائے. کس سے راضی ہو جائے؟ اللہ کے دینے پر راضی ہو جائے. اللہ تو بندے سے راضی ہے. اب سنیے، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سننا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. کتنا سستا سودا ہے، کتنا ہلکا سودا ہے. آپ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائیے، اللہ آپ کے تھوڑی نمازوں سے، تھوڑے روزوں سے، تھوڑی نیکیوں سے قیامت کے دن راضی ہو جائے گا. ایک اللہ والے نے، ایک مرید نے پیر سے پوچھا کہ حضور اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیں، پوچھا اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ پیر نے جواب دیا، جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کا بندے سے راضی ہونا مشکل نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے، کچھ تکلف نہیں، طاعت عشق میں ایک آنسو گرا اور بندگی ہو گئی. اللہ کو بہت نہیں چاہیے، خلوص کا ایک قطرہ گرا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ تکلف نہیں، طاعت عشق میں ایک قطرہ گرا اور بندگی ہو گئی. اللہ کا بندے سے راضی ہونا بڑی چیز نہیں ہے، یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. سب کچھ اللہ دیے ہوئے ہے پھر بھی بندہ راضی نہیں ہوتا. تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. ایک شخص، ایک اللہ والا شخص تھا، سادہ سودہ، زیادہ 3-5 نہیں جانتا تھا، تھوڑے میں خوش رہتا تھا. اس کے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شوق پیدا ہو گئی. اچھی بات بھی ہے. تو وہ اعلیٰ تعلیم، میتھمیٹکس کی، حساب کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر اس نے کیا اور بڑی تعلیم وہ حاصل کر کے اپنے گھر واپس آیا. باپ بڑا سادہ سودہ تھا. باپ کا بس ایک کام تھا، ایک ندی، ایک تالاب، بڑا سا تالاب یا کہہ لیجیے ایک نہر، بڑی سی ایک ندی ہوتی تھی، اس میں وہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس کا ایم تھا صرف 3 مچھلیاں پکڑنا. ایک مچھلی اپنے لیے، ایک مچھلی گھر والوں کے لیے، ایک مچھلی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے. بس 3 مچھلی. وہ جب مل جائیں وہ اپنا جھولا ڈنڈا لے کر کے وہاں سے چلا جاتا اور اللہ اللہ کرتے بیٹھتا. یہ اس کا کام تھا. بچہ جو ہے بڑی تعلیم حاصل کر کے گھر واپس آیا تو باپ کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں چل دیا کہ دیکھتے ہیں ہمارے ابا جی کیا کرتے ہیں، ابھی رزلٹ آنے میں ٹائم ہے، میں دیکھتا ہوں. 2-3 دن اپنے باپ کے ساتھ رہا کہ باپ کیا کرتا ہے، 3 مچھلیاں پکڑتا ہے، ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے، اسے بیچ کر کچھ خرچ کے لیے پیسے، ایک کھانے پینے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، ایک اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہے. تو جب تیسرے دن مچھلی پکڑنے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو بیٹے نے باپ کو وہیں بیٹھا لیا. بیٹے نے باپ کو صحن میں بیٹھا لیا. کہا ابا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ذرا سنیے توجہ سے. یہ جو آپ اتنا کم وقت لگاتے ہیں، تھوڑا زیادہ وقت لگاتے ہیں، تھوڑا زیادہ محنت کرتے ہیں. باپ نے پوچھا کیا ہوگا اس سے؟ ہم زیادہ مچھلیاں پکڑیں گے. زیادہ مچھلیاں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ پیسے آئیں گے. زیادہ پیسے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کشتی خرید لیں گے. کشتی خریدنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ باہر بیٹھ کر کے مچھلی پکڑ رہے ہیں، کل ندی کے اندر جا کر کے مچھلی پکڑیں گے تو زیادہ مچھلی پکڑیں گے. جب زیادہ مچھلی پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اسے بیچیں گے اور کشتیاں خریدیں گے. جب اور کشتیاں خریدیں گے تو کام پہ لوگوں کو رکھیں گے. تو آپ آرام سے بیٹھیے گا، اللہ کے نام پہ کھائیے گا، اللہ اللہ کرتے بیٹھیے گا. بیٹا یہ کام تو میں اب بھی کر رہا ہوں، آرام سے مچھلی پکڑ کے لاتا ہوں، کھاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتا ہوں، جو ضرورت آتی ہے وہ بھی پوری کرتا ہوں. لیکن جو سرکس تو مجھے بتا رہا ہے، جو حساب کتاب تو مجھے سمجھا رہا ہے، اگر اس میں لگ جاؤں تو مجھے آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا کوئی یقین نہیں ہے. ایسے بہت لوگ ہمارے درمیان ہیں
جو ساری زندگی اپنی ہڈیوں کو گلا دیتے ہیں تاکہ آرام کریں گے، سکون سے بیٹھیں گے، لیکن جب سکون سے بیٹھ کے کھانے کا وقت آتا ہے منہ میں دانت ہی نہیں رہ جاتے، منہ میں دانت ہی نہیں رہ جاتے، صحت ہضم کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جاتی، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے تو ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے کہ گوشت بھی نہیں کھا پاتا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ جلدی سنیں، تیسری نصیحت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، تَكُنْ مُؤْمِنًا، کامل ایمان والے تم بن جاؤ گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں تہجد پڑھ پڑھ کے میری پیشانی پہ بڑا سجدے کا نشان بن گیا تو ہم پکے مومن ہو گئے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح پکڑ لی، سر پہ ٹوپی سجا لی، ایک ہاتھ کی لمبی داڑھی لگا لی اور بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے رہ گئے، ہم بڑے کامل ایمان والے ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، فرمایا حضور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں۔ 3 بار حضور نے قسم کھائی، صحابہ پریشان ہو گئے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں۔ تڑپ کر پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، حضور کون ایمان والا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ 1000 نمازیں پڑھتا ہو لیکن ایمان والا نہیں۔ اب ہمارے اندر اپنے اندر جھانک لیں، اور پڑوسیوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ کے گھر کے پڑوس میں وہی آپ کا پڑوسی ہے؟ نہیں، اگر آپ آفس میں بیٹھتے ہیں، پڑوس کی کرسی پہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پڑوس کی سیٹ میں بیٹھا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منہ میں گٹکا رکھ کے اور وہ بات کر رہے ہیں اور ساری بدبو اس کے ناک میں جا رہی ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے، تو آپ پڑوسی کا حق تلف کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پڑوسی کا یہ بہت بڑا ہے۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، جو آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہے، جو آپ کے بغل میں بیٹھنے والا ہے، جو آپ کے بغل میں کھانے والا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر آپ اسے برے ناموں سے یاد کر رہے ہیں، اسے تکلیف دے رہے ہیں، اس کو سبق یاد کرنے میں گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ پڑوسی کا حق طلب کر رہے ہیں اور کامل ایمان والے آپ نہیں ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مومنن، تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ پھر حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمن، کامل مسلمان بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب ذرا غور کریں، ہم اور آپ کن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ بالکل ہمارے دروازے کے سامنے کوئی لا کے گاڑی پارک کر دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی جھاڑو لگا کر ہمارے دروازے کے سامنے کچرا چھوڑ دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے دکانوں کے سامنے کوئی کھڑا رہے بغیر کسی ضرورت کے تاکہ گراہک نہ آئے؟ تو جب ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے مومنوں کے لیے اس چیز کو نہ پسند کریں۔ کبھی گاڑی کسی کے گھر کے سامنے لے جا کر کے پارک نہ کریں، بے ضرورت کسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تکلیف نہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا جو بڑا گنہگار تھا، آ کر اس نے کہا حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر ایک کمزوری ہے۔ توجہ سے سننا، ایک کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے کہ مجھے عورتوں کا بڑا شوق ہے، مجھے عورتوں پہ بڑا دل آتا ہے۔ حضور میں ایمان لے آؤں گا، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے، میں ایمان لے آؤں گا۔ لیکن حضور حکیم تھے، حضور نے کلمہ پڑھایا، فرمایا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دے، اس کے بعد تیرے لیے اجازت ہے۔ کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن بھی کسی کے ساتھ وقت گزارے، یا تیری ماں بھی کسی کے ساتھ وقت گزارے، تیری بیوی بھی کسی کے گھر پہ جائے؟ کیا تو پسند کرتا ہے؟ کہ نہیں، ہرگز نہیں پسند کرتا، یہ تو میری مردانہ طاقت اور مردانہ شان کے خلاف ہے کہ میں یہ چیزیں پسند کروں۔ کہا جب تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا تو جس عورت کے پاس تو جانا چاہتا ہے وہ کسی کی بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا کسی کی بیوی ہے، تو تو اپنے لیے یہ چیز کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حضور فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو چوتھی چیز ہو گئی۔ پھر حضور پانچویں چیز فرماتے ہیں، پانچویں نصیحت یہ ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ لیکن آج تو ہنسنے کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، جو سنا کے ہنسانا، جھوٹے سچے کچھ بھی، ریل بنانا، کوئی گر گیا اس کے ساتھ ہمدردی بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کی ریل بن جاتی ہے، اس کا ویڈیو بن جاتا ہے۔ کوئی غلطی سے کسی کے منہ سے کچھ نکل گیا، اس کی بات کو پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر ہنسنا چھوڑ دو، تمہارا دل مردہ ہونے سے بچ جائے گا۔ اور آج کیا حال ہے؟ یاد رکھیں، جو چیز ہم دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز لوٹ کر ہمارے لیے آتی ہے۔ جب ہم کسی کے گرنے پہ ہنستے ہیں
تو وہ لوٹ کر ہماری طرف ہی آئے گی. کسی کے کاروبار میں نقصان پہ ہنستے ہیں تو وہ نقصان ہمارے کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے. اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے من زہقا، جو بندہ کسی پر ہنستا ہے، کسی کی کمزوری پر، کسی کے نقصان پر، کسی کے عیب پر، آقا فرماتے ہیں زہقا، وہ ضرور اس عیب پر ہنسا جائے گا، دنیا والے اسی عیب پر اس پر ہنسیں گے. تو ہمارا یہ 5 نصیحتیں ہیں، 5 دوبارہ سن لیں اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت کی کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. اللہ کی رضا پر، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم جو ہے ایمان والے بن جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. تم اپنے پڑوسیوں کو ستانا چھوڑ دو، تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پسند کرو، دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو. تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے، اسلام والے بن جاؤ گے. اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اسے اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.